आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कराची के अवाम ना पिछले साल की बारिश से होने वाली तबाही से अभी तक भूले हैं, ना ही उसको भूल सकते हैं, ना ही उसके बाद किए गए अनगिनत दावे और वादे कि आइंदा साल यानी कि इस साल जब बारिशें आएंगी तो मामलात कंट्रोल में रहेंगे। देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। मगर एक बार फिर कराची में बारिश का सीज़न आन पहुंचा है। आज मानसून की पहली बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला भी कुछ रोज़ मज़ीद जारी रहेगा। गो कि आज बादल सुबह 6 बजे से दोपहर तक मुख्तलिफ वक्त से कभी तेज़ कभी धीरे धीरे बरसते रहे, मगर अभी बारिश में पिछले साल वाली शिद्दत नहीं देखी गई है। ताहम शहर के कई इलाकों में निकासी आब के मसाइल देखे गए। कुछ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हुआ, ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई, जो कुछ घंटों के बाद पानी की निकासी होने पर नॉर्मल हो गया। यकीनन आज बहुत ही मॉडरेट, बहुत ही कम बारिश हुई थी। उसको अब किसी सूरत से पैमाना नहीं कह सकते कि किस किस्म के इंतज़ामात थे और किस किस्म के इंतज़ामात काफ़ी रहे इस पूरी सूरत हाल से निपटने के लिए। हमेशा की तरह इधर बारिश का आगाज़ हुआ, उधर शहर के कई इलाकों में बिजली गायब हुई। बताया गया है कि इलेक्ट्रिक के 500 फीडर ट्रिप कर गए थे। कुछ इलाकों में बिजली एहतियाती तौर पर बंद की गई थी। आज सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 32 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, यानी अभी कराची वालों को बारिश की शिद्दत देखना बाकी है। दूसरी जानिब निकासी आब के लिए तैयारियां और नालों की सफाई का अमल जारी है और शहरियों को भी यही खौफ खाया जा रहा है कि इस साल की जो बारिशें हैं, जिसका सीज़न अब शुरू हो चुका है, कहीं गुज़िश्ता बरस जैसी बारिशों से इसकी कैफियत पैदा ना हो। इस पर इन्हिसार करेगा इस बात पे कि किस अंदाज की बारिशें होती है और क्या उतनी शिद्दत की बारिशें जितनी हमने गुज़िश्ता साल देखी थी, क्या इस साल भी उनकी तवक्को है या नहीं। और अगर उतनी शिद्दत की बारिश नहीं होती तो कराची वालों के लिए शायद वो तशवीश ना पैदा हो, वरना देखते हैं कि इंतज़ामात कितने काम आते हैं। इसलिए जानते हैं कि महकमा मौसमियात आइंदा के मौसम के बारे में क्या राय रखता है, उसके पास क्या अंदाजे हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मोहम्मद रियाज, डायरेक्टर जनरल मैट ऑफिस। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद रियाज साहब। हम बात कर रहे हैं और हमारे सामने है गुज़िश्ता साल जो सिंध में बारिशों का जो सीज़न आया, जो मौसम आया, ख़ास तौर पे कराची में तारीख़ी बारिशें हुई हैं। इस साल के क्या अंदाजे हैं? अब मानसून तो हमारे सर पर खड़ा है। जी बिल्कुल, आप सही बता रहे हैं। और मानसून ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें पंजाब में केपी और साथ रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर डिवीज़न, मोस्टली पंजाब और अप टू जो गुज़श्ता 24 घंटे वो सिंध तक एक्सटेंड कर गए, और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में भी, और डेफिनेटली कराची में, जिस तरह आपने अपने रिपोर्ट में बता दी है। लेकिन इस साल भी हम जो प्रिडिक्शंस है, ख़ासकर जो मॉडल्स है, वो यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ख़ासकर जो सिंध है इसमें मामूल से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है, और जिसमें डेफिनेटली जिस तरह अर्बन फ्लड्स है उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो अपनी जगह पे मौजूद है। तो क्या आप ये फरमा रहे हैं कि पिछले साल जैसी जो इंटेंसिटी और प्रेशर रहा बारिश का, वो खारिज अज़ इम्कान नहीं है? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर साल बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जो पिछले साल हुआ वो बिल्कुल एक हिस्टोरिकली एक बिल्कुल हिस्ट्री में रिकॉर्ड नहीं की गई थी। इतनी ज़्यादा एक न्यू हिस्ट्री रिकॉर्ड की गई थी पिछले साल, ख़ासकर अगस्त के महीने में। लेकिन इस साल भी जो प्रिडिक्शंस है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि उतनी हो जाएगी, लेकिन जिस तरह डिस्ट्रक्शंस है, ख़ासकर अर्बन फ्लड्स की पोजीशन होती है, वो चाहे उतनी ना हो लेकिन फिर भी वो डैमेजेस बहुत ज़्यादा कर दिए। तो वो बड़े ब्राइट चांसेस है, ख़ासकर कराची में और भी पाकिस्तान के जितने भी बिग सिटीज़ है, जिसमें लाहौर है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी है, गुजरावाला है, ये मुल्तान है, इनमें हैदराबाद है, इनमें चांसेस ज़्यादा ब्राइट चांसेस है, ख़ासकर जो अर्बन फ्लड्स है और इसमें डैमेजेस और ये सारी चीज़ें, इस किस्म की जो एक्सपेक्टेशंस है। मोहम्मद रियाज साहब, ये बताइएगा कि महकमा मौसमियात को कितना टाइम लगता है कि जब उसको यकीनी लगे कि जो प्रोजेक्शंस हैं और जो मौसम बन रहा है, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर कराची में बहुत शिद्दत की बारिशें होनी हैं तो कितने दिन लगते हैं कि आप सर्टेनिटी के करीब आते जाएं
کہ اندازہ آپ کو ہونے لگے کہ نہیں اب ہونے والا ہے اور آپ عوام کو اور حکومت کو متنبع کر سکیں؟ کتنا وقت ہوتا ہے آپ کے پاس اندازے کے قریب آنے کے لیے؟ بالکل آپ جی بالکل، یہ پہلے بھی اب جس طرح میں نے بتا دیا، یہ 3 منتھس کا جو ایڈوانس پریڈکشن ہے یہ ہم نے تقریباً اپریل میں جون کے مہینے مڈ آف جون میں یہ انفارمیشن گورنمنٹ یا جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس کو پرووائڈ کی گئی تھی کہ خاص کر سندھ یا پنجاب یا کشمیر اس میں معمول سے زیادہ بارش ایکسپیکٹڈ ہے، اور اس میں اس قسم کی اربن فلڈز بھی جنریٹ ہو سکتی ہیں، اور باقی جو ڈسٹرکٹیو فیکٹرز ہے جس میں ونڈ سٹارمز ہے یہ بھی اس میں انکلوڈ ہو سکتے ہیں۔ یہ تو اوور آل ایک آؤٹ لک ہے 3 مہینوں کا ایڈوانس۔ اس کے بعد تقریباً 7 ڈیز اور پھر 3 ڈیز، یہ وہ پیریڈز ہے جو ہم ڈیلی اس کی پریڈکشن کرتے رہتے ہیں۔ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے ہر یونٹ سے یہ پریڈکٹ کی جاتی ہے، اور یہ آگے جیسے میں نے بتا دیا 7 ڈیز یہ ایسے ٹائم ہے جس میں اس کی جو ایکوریسی ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ اس میں تغیر، یعنی کہ جیسے کہ آپ نے 3 مہینے کی ایک بات کی تو وہ تو نظر آتا ہے، لیکن اس میں کوئی بڑا تغیر جو ہے وہ کتنا اس کا پرسنٹیج چانس ہوتا ہے کہ اس میں بڑا تغیر ہو؟ مثال کے طور پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا اس وقت طوفان نہیں آئے گا، کوئی بڑی شدت کی بارشیں نہیں ہوں گی، معمول کی ہوں گی یا غیر معمولی ہوں گی، مگر ایسا تغیر کہ وہ غیر معمولی جو ہے وہ معمولی ترین ہو جائے اور جو آپ کو ایوریج لگ رہی ہے وہ بہت بڑا طوفان بن جائے، امکان کتنا ہوتا ہے کہ بڑا تغیر آئے؟ اس میں 60% سے زیادہ ہوتی ہے کہ جس میں پتہ لگ جاتا ہے کہ زیادہ ہیوی رین ایکسپیکٹڈ ہے، اور ان کا ہیوی رین کا ایک خاص، یا جو جس طرح پچھلے سال کی ہم ایگزامپل دے رہے ہیں تو ان کی ایک خاص سیناریو بنتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مانسون لو یا مانسون ڈپریشنز ہے، جو بنگال پہ بنتے ہیں اور آگے کراس کر کے انڈیا کو راجستھان اور پھر گجرات سٹیٹ میں ہوتے ہوئے سندھ کی طرف موو کر جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اسپیسیفک ہے، اس میں تقریباً 5 دن اور 5 سے 7 ڈیز لگتے ہیں، اور زیادہ 3 جو اس کے ٹائم بڑھتے ہیں کم ہوتے جا رہے ہیں اس کی ایکوریسی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ تقریباً ہماری 60 سے 70% اس کی ایکوریسی ہوتی ہے، اور اس میں بہت زیادہ تغیرات جو ہے وہ نہیں بنتے۔ تھینک یو سو مچ جناب محمد ریاض، ڈائریکٹر جنرل میٹ آفس ہمارے ساتھ ہے۔ موسم کی آئندہ کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے ہمیں بتا رہے تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ایک عام آدمی کے لیے مسئلہ ہے، کیونکہ ہر شخص موبائل فون استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ حالیہ بجٹ پہ 5 منٹ سے زیادہ کی کال کے لیے ٹیکسز لگائے گئے ہیں۔ یہ کال کافی مہنگی ہو گئی ہے، اور تمام پاکستانیوں کے پاس بڑی تعداد میں ان کے پاس پری پیڈ پیکیجز ہوتے ہیں، تو وہ ایک بڑا گھمبیر سا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے پاکستان کی ٹیلی کام انڈسٹری، اور اس مسئلے پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سی او ہوں گے، چیف ایگزیکٹو آفیسر جیز کے، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ہر پاکستانی جس کے پاس موبائل فون ہے، فون استعمال کرتا ہے، جو کئی کروڑ ہے، متاثر ہوئے جب حکومت نے حالیہ بجٹ میں موبائل فون کالز پر اضافی ٹیکس عائد کر دیا، جس کے بعد 5 منٹ سے طویل کال پر 75 پیسے ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ حکومتی فیصلے کے بعد موبائل فون کمپنیز کے پری پیکیجز کا تو بھرکس ہی نکل گیا۔ یہ وہ پروڈکٹ ہوتی ہے جو کہ تقریباً بہت بڑی تعداد میں اور موبائل فون یوز کرنے والوں کی اکثریت استعمال کر رہی ہوتی ہے۔ اب ہر 5 منٹ سے زائد کی کال پر 75 پیسے، 10 منٹ کی کال پر 1.5 روپے اور 30 منٹ کی کال پر 4.5 روپے تک کا اضافی ٹیکس دینا ہوتا ہے۔ حکومت وائس کال پر پہلے ہی 19.5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لے رہی ہے، یعنی 5 منٹ کی کال جو 1 روپے 97 پیسے کی پڑتی ہے اب 2 روپے 72 پیسے کی پڑے گی۔ ٹیلی کام انڈسٹری کا کہنا ہے کہ سیل فون کے 98% سبسکرائبرز پری پیڈ پیکیجز استعمال کرتے ہیں۔ کمپنیز ان سبسکرائبرز کے لیے مختلف اقسام کے پری پیڈ بنڈل پیکیجز تیار کرتی ہے، اور اب وہ صارف کو یقیناً مہنگے پڑیں گے، اور اس حوالے سے کنفیوژن بھی ہوگا۔ اس وقت پاکستان میں سیل فون سبسکرائبرز کی تعداد 18 کروڑ سے زائد ہے، جن میں تقریباً 10 کروڑ موبائل براڈ بینڈ اور 8 کروڑ سے زائد صرف وائس کال استعمال ہوتی ہے یا اس کی سہولت استعمال کرتے ہیں۔ ٹیلی کام ایکسپرٹس کے مطابق نئے اقدام سے حکومت کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ صارف بہت جلد 5 منٹ پورے ہونے سے پہلے ہی کال کاٹ کر دوبارہ ڈائل کرنے کی عادت اپنا لے گا۔ دوسری جانب خوشائند بات یہ ہے کہ ملک میں موبائل فونز کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے،
جن کے ذریعے بینک ٹرانزیکشنز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سال جنوری سے مارچ تک 5 کروڑ موبائل فون بینکنگ ٹرانزیکشن ہوئی ہیں، جس کی مالیت 1300 ارب روپے تھی، جبکہ گزشتہ سال اس عرصے کے دوران 2 کروڑ ٹرانزیکشن ہوئی تھی، جس کی مالیت 467 ارب روپے تھی، یعنی 144% ٹرانزیکشنز اور 178% مالیت میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ رجسٹرڈ موبائل بینکنگ سبسکرائبر کی تعداد بھی 20% اضافے کے ساتھ 98 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ پاکستان کی ٹیلی کام انڈسٹری حالیہ ٹیکس اور اس ٹیلی کام انڈسٹری کے پراسپیکٹ میں بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ٹیلی کام انڈسٹری کے لیڈرز میں سے ایک ہیں چیف ایگزیکٹو آفیسر جیز جناب عامر ابراہیم، ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں۔ بہت شکریہ عامر ابراہیم صاحب، فرمائیے گا، بظاہر تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ جو کال کے لیے کی ہے، اور جیسے کہ ہم نے ابھی بتایا بھی کہ آپ 4 منٹ بعد 4.5 منٹ بعد فون رکھ دے گا، پھر دوبارہ کال کر لے گا، لیکن جتنی بے چینی آپ لوگوں کے سامنے اس کی وجہ سے سامنے آئی ہے یا آپ اس پہ جتنی کنسرن کا اظہار کر رہے ہیں، کیا واقعی یہ اتنا سیریس ایشو ہے، اور اگر ہے تو کیسے؟ جی السلام علیکم کامران صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می اگین۔ آپ نے آلریڈی سمرائز کر دی ہے کچھ چیزیں جو میں جن کی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ٹیکس لگا ہے یہ اس کے اوپر مزید ہم کچھ تفصیلات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا ریمیٹ کس طرح ہوئے گا، اس کو امپلیمنٹ کس طرح کیا جائے گا، اس کو آڈٹ کس طرح کیا جائے گا۔ تو میں سینسیشنلزم نہیں کریٹ کرنا چاہ رہا کیونکہ ہمیں ڈیٹیلز جو ہیں وہ ابھی بھی تھوڑی بہت اویٹڈ ہیں۔ اس کا جو میکنزم ہے وہ اس وقت ہمیں امپریکٹیکل نظر آتا ہے، اور شاید اس چیز کا یہ خدشہ ہے کہ یہ ان امپلیمنٹیبل ہوئے۔ اگر اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو پھر جو حکومت کرنا چاہ رہی تھی وچ از بیسکلی کہ ہم ٹیکس ریونیو بڑھائیں، وہ شاید نہ ہو سکے۔ سو وہ پھر جو ایک انیشیٹو ہے حکومت کا وہ فیل کر جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ یوزر جو بیہیویئر ہے وہ بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے۔ ہمارے جو صارفین ہیں وہ کافی عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں، اور جو ہمارا ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ وہ بڑے سوچ سمجھ کے پیکیجز جو ہیں وہ خریدتے ہیں۔ جب ان کو یہ نظر آئے گا کہ 5 منٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے ان کو 75 پیسے دینے پڑیں گے، تو وہ ہو سکتا ہے 4 منٹ اور 50 سیکنڈ کے بعد کال بند کر دیں۔ اس میں کسٹمر کو انکنوینئنس ہو جائے گی اور حکومت کو فائدہ نہیں ہوگا۔ سو یہ میرا خیال ہے کہ اس چیز کو ہمیں زیادہ تھنک تھرو کرنا چاہیے۔ ایک چیز جو شاید آپ نے نہیں اس کے اوپر ڈگ ڈاؤن کیا وہ یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا اینٹائی پور لگتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹیکس ہے جو کہ صرف ٹپیکل پری پیڈ کسٹمرز کے لیے یا ان کسٹمرز کے لیے جن کے پاس فیچر فون ہوتے ہیں اس کے اوپر لاگو ہوئے گا۔ ہمارے تقریباً 40-45% صارفین ایسے ہیں جو اسمارٹ فونز استعمال کرتے ہیں، اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ٹیکسٹ میسیجنگ یا واٹس ایپ کے اوپر میسیجنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کانورسیشن کو آپ لاجیکلی میسیجنگ سے وائس پہ لے جاتے ہیں، اور اگر آپ واٹس ایپ کی کال کریں گے 5 منٹ سے زیادہ کی تو اس کے اوپر یہ ٹیکس نہیں لگے گا۔ سو جس کے پاس اسمارٹ فون ہے جو تھوڑا سا ٹیکس سیوی ہے وہ اس ٹیکس سے بچ جائے گا، جو بیچارہ غریب ہے جس کے پاس فیچر فون ہے وہ اس ٹیکس دینے پہ مجبور ہو جائے گا۔ یہ وہ پروڈکٹ ہے جو کہ کم از کم 10, 12, 14 کروڑ پاکستانیوں کے ہاتھ میں ہے، اس کا اپنا ایک سوشل امپیکٹ ہے۔ یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو شاید کوئی اور ایسی ہمارے پاس پروڈکٹ نہیں جس کا اتنا بڑا انفلوئنس ہو، جس کا اتنا بڑا استعمال ہو، جتنا اسکرین ٹائم اس چیز کا ہے کسی اور چیز کا ہے نہیں۔ تو اگر حکومتی اقدامات کے ذریعے، مثال کے طور پہ اس اقدام کے ذریعے ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ 5 منٹ میں ہم بہت اچھی سے اچھی، امپورٹنٹ سے امپورٹنٹ، بڑی سے بڑی بات کر سکتے ہیں، 5 منٹ میں ہی ہو جاتی ہے ساری بات، تو یہ وقت کا ضیاع بھی ہوتا ہے۔ آپ لوگ پیکیجز دے دیتے ہیں، یہ سارے گھنٹوں بیٹھے ہوئے جن کو اپنا کام کے بجائے وہ ان فون کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ پوری رات لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا سوشل امپیکٹ اور کوئی اس کا پازیٹیو اینگل تو نظر نہیں آتا۔ مجھے تو حکومت کے اس قدم میں کم از کم ایک اس کے حوالے سے اس میں ایک بہتر کیفیت نظر آتی ہے۔ جی دیکھیں، یہ ایک سوشل بیہیویئر ہے، اور کویسچن یہ ہے کہ کیا ہمیں اس چیز کو مورلی پولیس کرنا چاہیے کہ کون کس سے کتنی دیر بات کرے گا؟ کیا یہ ایف بی آر کا ریمٹ ہے یا یہ کسی اور ڈائریکشن میں ہم بات کر رہے ہیں؟ آبویسلی اس کی جو انٹینشن ہے وہ ٹیکس ریونیو جنریٹ کرنا ہے، ورنہ تو ہم بہت ساری اور چیزوں میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، اور وہ اس کا میں ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ اے سوشل سائنٹسٹ، لیکن پھر ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر ریسٹورنٹ جاتا ہے
تو آدھے گھنٹے میں کھانا کھا لینا چاہیے. اگر کوئی بندہ آدھے گھنٹے سے زیادہ ادھر بیٹھتا ہے تو اس کے اوپر ایکسٹرا ٹیکس لگا لیں. ہم ایسی چیزوں پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں. ہو سکتا ہے کہ کوئی جو آپ جس کو کہہ رہے ہیں کہ 5 منٹ میں ضروری بات ہو سکتی ہے, کوئی مزدور ہے وہ اپنے گھر سے دور گیا ہوا ہے, مزدوری کر رہا ہے گھر کو, اس کو ایک ریلیف ملتا ہے کہ شاید میں اپنے گھر والوں سے بات کر سکوں. ہمیں اس چیز کو لمٹ نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی ماں اپنے بیٹے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہی ہے, کوئی پیشنٹ ڈاکٹر سے بات کر رہا ہے, تو ایسی چیزوں کے اوپر ہمیں ایک ججمنٹ نہیں دینی چاہیے کہ جی ضروری بات 5 منٹ کے اوپر ہوئے گی اور 5 منٹ سے جو لمبی بات ہے وہ ضروری نہیں ہے. تو یہ بتائیے گا کہ اب ہم اس کی اس سائٹ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ یقیناً بہت پازیٹیو سائٹ ہے یا ہو سکتی ہے, کیونکہ بہت تو ہم استعمال کر رہے ہیں, لیکن اب پوری دنیا میں جس طرح اس کا استعمال ہے فن ٹیک میں اور پھر اس قسم کے تمام پیمنٹ سسٹم میں, ابھی ہم اس سے ابھی بھی بہت دور ہے. وہ کیا پوٹینشیل ہے جو کہ ہم ٹیپ نہیں کر رہے اور ہمیں ٹیپ کرنا چاہیے, اور حکومتی اقدامات سے جیسے یہ قدم اٹھایا گیا کہ 5 منٹ کی کال جو ہے وہ ہم اس کے اوپر ٹیکس کر دیں گے, یا یہ کہ اس کے علاوہ پھر ہم نے جو ہے وہ جو انٹرنیٹ یوزیج تھا اس پہ ٹیکس لگایا, پھر حکومت نے وڈرا کیا. وہ کیا چیز ہے جو حکومت کر سکتی ہے جس سے جو دنیا میں اس کے استعمال ہیں اور وہ جو پوٹینشیل ہے جو کہ ابھی ہمارا ٹیپ نہیں ہو رہا ہم ٹیپ کر سکیں؟ جی, پہلی بات یہ ہے کہ اس ٹیکس کے بارے میں تھوڑی سی مزید وضاحت اس طرح کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جدھر پری پیڈ کسٹمرز ہیں, اور اس قسم کی کوئی بھی ہمیں اگزامپل نہیں نظر آئی کہ جس میں ڈیوریشن بیسڈ ٹیکسیشن جو ہے وہ امپلیمنٹ کی گئی ہے. اسی لیے جب میں شروع میں نے کہا تھا کہ اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا مشکل ہوئے گا, وہ صرف ایف بی آر کے آڈٹ کے لحاظ سے نہیں ہے, ہمیں اپنے بلنگ سسٹمز کو بھی دیکھنا پڑے گا. ان کی کرنٹ کیپیبلٹی یہ نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی بلنگ سسٹم ایسا بنا نہیں تھا جو کہ ساری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے. اسی لیے جی ایس ایم اے جو ایک آرگنائزیشن ہے, گلوبل آرگنائزیشن ہے, موبائل فون ایسوسیشن کو آپ کہہ سکتے ہیں, وہ انہوں نے بھی یہ چٹھی لکھی تھی پاکستان کی حکومت کو کہ پلیز اس کو ریکنسیڈر کیا جائے, یہ ایک خوشائن بات نہیں ہے. سو کچھ امپریکٹیکل چیزیں اس میں نظر آتی ہیں. آف کورس حکومت کا بھی ایک چیلنج ہے, انہوں نے ٹیکس بھی جنریٹ کرنا ہے. میں حکومت سے جو ڈسکشنز میری ہوتی رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس سیکٹر کا سائز جو ہے اس کو بڑا کریں. یہ سیکٹر جو ہے اس وقت تقریباً 550 سے 600 بلین کے قریب اینول ریونیو ہے اس کا, جس میں 4 یا 5 موٹے موٹے آپریٹرز ہیں. ٹھیک ہے, دے کلیکٹیولی جنریٹ اباؤٹ کلوز ٹو انڈر 600 بلین روپیز. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سیکٹر کا جو سائز ہے وہ بڑھا سکیں تاکہ حکومت کو obviously گنجائش ہے سائز بڑھانے کی گنجائش ہے. جی بالکل, جی گنجائش ہے. دیکھیں اب ان لائک مینی ادر پروڈکٹس اینڈ سروسز, ٹیلی کمیونیکیشنز ایک واحد شاید سروس ہے یا ایک آفرنگ ہے جو کہ ہر سال جس کی پر منٹ یا پر یونٹ قیمت جو ہے وہ کم ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمارا جو اس وقت پوٹینشیل ہے, آپ نے شروع میں کہا 18 کروڑ صارفین ہیں, ابھی بھی مطلب گنجائش ہے اس میں. پاکستان میں ابھی بھی تقریباً کوئی 35 ملین ایسے آبادی ہے ہماری جدھر کوئی بھی سروس 2G 3G 4G ابھی تک نہیں پہنچی. تو ہماری ایک اوبلیگیشن ہے کہ پاکستان کے ہر حصے میں ہم یہ انٹرنیٹ سروسز جو ہیں وہ فراہم کر سکیں. سو آبویسلی ایک اس کی آرگینک گروتھ کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. پلس دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ 100 ملین کے قریب انٹرنیٹ یوزرز ہیں, اس کا یہ مطلب ہے تقریباً 85 ملین انٹرنیٹ یوزرز نہیں ہیں. سو جب بھی کوئی کسٹمر 2G سے 3G آتا ہے یا 3G سے 4G آتا ہے, اس کی پروپینسٹی ٹو پے یا ٹو کنزیوم جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. تو میں بڑا آپٹیمسٹک ہوں کہ اس سیکٹر میں جو ٹاپ لائن ریونیو گروتھ ہے وہ کی جا سکتی ہے, اور ہمیں اس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ ہم اس سیکٹر میں پروفیٹیبلٹی یا اس کی ٹاپ لائن گروتھ کس طرح ہم ایڈ کر سکیں. اور اس کا کانسیکوینس یہ ہوئے گا, اس میں ہمارا بھی فائدہ ہوگا, جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہے اس میں کسٹمرز کا فائدہ ہوگا, ان کو زیادہ سروسز ملیں گی, اور اس میں حکومت کا زیادہ فائدہ ہوگا کہ وہ زیادہ ٹیکس کیپچر کر سکیں گے. سو ہمیں جس کو کہتے ہیں کل دا گولڈن گوز نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اس سیکٹر کو تھوڑا سا بڑھانے کے اوپر اقدامات کرنے چاہیے. ہے عامر صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کا اپنا انفراسٹرکچر کے زبردست سروس ہو, اور میں ٹیلی کام انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں, اس میں ظاہر جائز انکلوڈیڈ لیڈر ہیں آپ, اور وہ بڑے اسموتھ سروسز ہوں, آپ کے ٹاورز بڑا بہترین کام کر رہے ہوں, کنیکٹیوٹی کے بہترین ایشوز ہوں, اور یہ بتائیے کہ کتنے ہم ریڈی ہیں. اب دنیا تو جا رہی ہے 5G کی طرف, ہم 5G کے لیے کتنے تیار ہیں, اور 4G کا بھی پوٹینشیل جو ہے جو کہ ایکچوئل جو اس کا ہمیں نظر آنا چاہیے فائدہ, وہ پراپر جیسے دنیا میں ہوتا ہے جو اس کی ایک کیپیسٹی ہے, وہ ہمیں کب نظر آنی شروع ہوگی, اور پھر کب ہم پھر 5G کے لیے تیار ہوں گے, اس کی اپڈیٹ کیا ہے؟ جی تو دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اگر ٹیلی کام کو صرف ایک پرانے اندازے سے نظریے سے دیکھیں, وہ یہ لگے گا کہ ایک سم ہے, ایک ٹاور ہے, لوگوں نے فون کے اوپر بات کی.
لیکن اب بات تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے، اب یہ ہے انٹرنیٹ کی بات اور انٹرنیٹ کی دنیا ہے. سو میں یہ سوچتا ہوں کہ ٹیلی کام جو ہے اٹس اے سیکٹر آف سیکٹرز. یہ صرف ایک ٹیلی کام سیکٹر نہیں ہے، یہ ایک بنیادی سیکٹر ہے اور فنڈامنٹل لیئر ہے انفراسٹرکچر کی، جس کے اوپر باقی ہمارے جو سیکٹرز ہیں پاکستان کے وہ فلرش کریں گے. اس میں آپ اس کو فائنینس کہہ سکتے ہیں، فائنینس فن ٹیک بن جاتی ہے، ایگریکلچر جو ہے ایگری ٹیک بن جاتا ہے، ایجوکیشن ایج ٹیک بن جاتی ہے. سو یہ جتنی بھی چیزیں جس کے پیچھے ہم ٹیک لگاتے ہیں وہ بیسکلی انٹرنیٹ کے اوپر چلتی ہیں، اور انٹرنیٹ پاکستان میں موبائل فون کے تھرو چلتا ہے. سو ہماری ذمہ داری ایز حکومت، ایز آپریٹرز یہ ہے کہ ہم پاکستان میں انٹرنیٹ کو آسانی سے ہر بندے کو، ہر شہری تک پہنچا سکیں. اور وہ انٹرنیٹ کیا ہے؟ وہ بہتر انٹرنیٹ ہے، روبسٹ انٹرنیٹ ہے، اس کی سپیڈ بہتر ہونی چاہیے، ہر جگہ اویلیبل ہونا چاہیے. اس کے اوپر ہمارا فوکس ہونا چاہیے، کیونکہ جتنے بھی ہم، ابھی آپ تھوڑی سی اور بات کرنا چاہیں گے بعد میں پیمنٹس کے اوپر یا اسمارٹ فونز کے جو استعمالات ہیں یا اسٹارٹ اپ نیشن کی جو ڈسکشنز ہوتی ہیں یا ڈیجیٹل پاکستان کی، ان ساروں کے اوپر جو ایکسیس لیئر ہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری پرووائڈ کرتی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے آپ نے فراہم کرنا ہے نا، وہ انفراسٹرکچر تو آپ نے فراہم کرنا ہے نا. جی اور اسی کے اوپر میں آ رہا ہوں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جو یہ فورن انویسٹرز ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے، وہ پاکستان کو ایک اپرچونٹی کے نظریے سے دیکھیں، بجائے اس طرح وہ دیکھیں کہ یہاں ایک انپریڈکٹیبل انوائرمنٹ ہے، جس طرح ایک دم سے کسی چیز کے اوپر ٹیکس لگ جائے گا. ایک انویسٹر کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ ٹرانسپیرنسی دیکھنا چاہتا ہے، وہ پریڈکٹیبلٹی دیکھنا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہاں ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے. تو جب یہ چیزیں ہم فراہم کریں گے، انویسٹر جو ہے وہ زیادہ خوشی سے پاکستان میں مزید انویسٹ کرے گا. اور جس طرح میں آپ کے شوز پہ بہت دفعہ پہلے بتا چکا ہوں، جیز پاکستان میں 26 سال سے ہے اور تقریباً $9 بلین کے قریب ہم انویسٹ کر چکے ہیں، اور ہر سال تقریباً 50 بلین روپے کے قریب ہم اپنے انفراسٹرکچر کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں. تو ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ آئی تھنک وی آر ون آف دا لارجسٹ companies in Pakistan. Thank you so much جناب عامر ابراہیم، چیف ایگزیکٹو آفیسر جیز ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. بظاہر لگتا ہے بہت اہم معاملہ ہے اور بہت ہی سنگین اور تشویش والا معاملہ ہے، کیونکہ پاکستان کا انرجی اور پاور سیکٹر جو پہلے ہی شدید دباؤ میں ہے، آئی پی پیز اور مہنگے بجلی منصوبوں کی وجہ سے اب $2.5 ارب کے نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن پروجیکٹ کی سولی چڑھنے کو تیار ہے. ماہرین کے مطابق پاکستان اور روس کے مابین کراچی سے لاہور تک گیس پائپ لائن منصوبہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے، اور کسی بھی صورت میں یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے اور بظاہر ایک سفید ہاتھی وائٹ ایلیفنٹ بن سکتا ہے. دراصل غیر منطقی طور پہ ملک میں گیس پائپ لائن کا ٹھیکہ ایسا لگتا ہے کہ روس کو دیا جا رہا ہے، جبکہ یہ کام پاکستان کی کمپنیز اور پاکستان کی سوئی گیس کی کمپنیز، چاہے وہ سوئی ساؤتھ ہو چاہے سوئی ناردرن گیس کمپنیز ہو، یہ بآسانی سے کر سکتی ہیں. دونوں پاکستانی کمپنیز 15,000 کلومیٹر تک ایسی گیس پائپ لائن بچھانے کا وسیع تجربہ رکھتی ہیں. ان کے پاس رائٹ آف وے ہے، ان کے پاس تجربہ ہے، ان کے پاس اس سلسلے میں معلومات ہے، اور ان کی جو مالی مسائل ہیں وہ بھی بآسانی ایڈریس کیے جا سکتے ہیں. اگست 2020 میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق حکومت جی آئی ڈی سی کے مبینہ 417 ارب روپے گیس انفراسٹرکچر پر ہی خرچ کرنے کی پابند ہے، جبکہ ای سی سی نے جنوری 2018 میں اس فیصلے کی منظوری دی تھی کہ سوئی سادرن اور سوئی ناردرن ملک میں RLNG اور 3 پائپ لائن کے منصوبے جولائی 2023 تک مکمل کرے. ان دونوں کمپنیز نے، جو کہ لسٹڈ کمپنیز ہیں، اس کی معلومات پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو بھی فراہم کی تھی. یہ کسی بھی صورت میں پاکستان کے لیے منافع کا سودا نہیں ہے، پاکستان کے لیے ایک مشکل معاملہ ہے. پاکستان کو اس سے دور رہنا چاہیے. اس کی باقاعدہ تصدیق خود حکومتی اور اسی شعبے سے منسلک لوگ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی پیٹرولیم تابش گوہر نے 2 ہفتے پہلے کہا کہ پاکستان کو 2023 تک ہر حال میں نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن بنانی ہے. مگر تابش گوہر نے کہا کہ روس جو شرائط رکھ رہا ہے ان پر عمل درآمد مشکل ہوگا. سوئی سادرن اور سوئی ناردرن سے روس کے مقابلے میں جلدی اور سستی پائپ لائن بچھا سکتی ہے.
جو ایک گیس پائپ لائن ہم نے مزید بچانی ہے کراچی سے لے کے لاہور تک. رشیا کے ساتھ معاہدے ہوئے, حالیہ میں بھی ایک معاہدہ ہوا ہے, لیکن وہ اس مرحلے پہ ہے کہ میری ذاتی رائے میں کم از کم 1 سے 1.5 سال لگے گا اس معاہدے کو پائے تکمیل پہنچانے. اس کے بعد پھر یہ پائپ لائن پہ کام شروع ہوگا. ہم متحمل نہیں ہو سکتے کہ اپنا پورا کا پورا دارمدار ایک بیرونی قوت پہ ڈال دیں, جو کہ اپنا وقت لے گا, اور یقیناً جو پائپ لائن بنے گی وہ مہنگی ہوگی. ہماری سوئی کمپنی, ہم جتنا بھی ان کو برا بلا کہیں, 14 سے 15 ہزار کلومیٹر کی ٹرانسمیشن لائن سوئی کمپنیز نے ہی بچائی ہیں. پاکلینڈ سے لے کے ساون تک 400 کلومیٹر کی 42 انچ کی پائپ لائن سوئی کمپنیز نے بچائی. یہ ٹھیکہ ہم کو سوئی سدرن اور سوئی ناردرن کو دے دینا چاہیے. وہ جلدی اور سستی یہ گیس پائپ لائن بچھا دیں گے. GIDC کا پیسہ قوم کی امانت ہے, ہمارے پاس ہے, اسی کو بروقت کال لیں. ہمیں کسی اور سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. صاف بلا جھجک بالکل صاف کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور روس کا یہ کم از کم معاہدہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس معاملے میں ذرا پاکستان کو احتیاط کی ضرورت ہے, اور کسی صورت میں بھی یہ پاکستان کے لیے منافع کا سودا نہیں ہے. بلا شبہ پاکستان اور روس کے تعلقات اہم ہیں, لیکن اسلام آباد اور ماسکو کو قریب لانے یا روس کو خوش کرنے کے لیے یا روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو خوش کرنے کے لیے, ان کو منانے کے لیے کوئی اور طریقہ تجویز کرنا چاہیے, اور یہ دفتر خارجہ کا کام ہے. دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس منصوبے میں 74% حصہ پاکستان سے GIDC کی رقم کی صورت میں ممکنہ طور پہ لگے گا, جبکہ صرف ایک مختصر حصہ روس کا ہوگا, اور خیال یہ ہے کہ روس فائنینسنگ بھی پاکستان سے ہی حاصل کرے گا. پاکستانی بینکوں سے قرضہ لیا جائے گا اور ڈالر کی شرح میں یہ منافع واپس کرنا ہوگا. روس ظاہر ہے کہ منافع ڈالرائز ریٹرن واپس لے کے جائے گا, اور اس حوالے سے جو ریٹرن کی توقع کر رہا ہے روس, شاید وہ بھی پاکستان کے لیے قابل ہضم نہیں ہے. ایک بار پھر ثابت ہو رہا ہے کہ یہ کسی صورت میں بھی پاکستان کے لیے مناسب کام نہیں ہوگا. سوال یہ ہے کہ جو کام پاکستانی کمپنیز, چاہے وہ سوئی سدرن ہو, سوئی ناردرن ہو, بلکہ پاکستان کی جو انرجی سیکٹر کی دوسری کمپنیز ہیں, چاہے وہ OGDCL ہو, چاہے وہ PPL ہو, چاہے وہ PSO ہو, وہ یہ کام مل کے کر سکتی ہیں, کنسورشیم بنائے جا سکتے ہیں. اس کے لیے غیر ملکی کمپنیوں کو ٹھیکے دینے کی کیا ضرورت ہے, اور اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اوپن ٹینڈر جاری کیا جائے, اور پھر پاکستان اپنی شرائط سامنے رکھے اور دیکھے کہ پاکستان کے لیے بہترین معاملہ کیا ہے. پاکستانی سوئی گیس کمپنیز اگر مفادات کا یا ان کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کوئی معاملہ ہے, تو جیسے میں نے عرض کیا کہ پاکستانی کمپنیز بہت مضبوط کمپنیز ہیں, OGDCL, PPL وغیرہ, وہ کنسورشیم بنا کے یہ سب کچھ کر سکتی ہیں, مگر موقع ان کو ضرور دینا چاہیے. یہ بھی اہم بات ہے کہ $2.5 ارب یعنی تقریباً 400 ارب روپے کے اس منصوبے پر اگر پاکستانی کمپنیز کام کریں گی تو یقیناً اس کا فائدہ بھی ان کو ہوگا, وہ مالی طور پہ مستحکم ہوں گی, اور یقیناً ان کمپنیز میں, اس میں سوئی ناردرن تو بڑا اچھا منافع کی حالت میں ہے, سوئی سدرن نقصان میں ہے, اس کی کیفیت بہتر ہو جائے گی, اور ملک میں روزگار کے مواقع بڑھیں گے, ہمارے پہ فارن ایکسچینج یا ہمارے ایکسچینج ریٹ پہ کوئی اس کا پریشر نہیں آئے گا, اور یہ بہرحال ایک امپورٹنٹ بات ہے. مگر یہ بہرحال ایک معمہ ہے. اس وقت معمہ لگ رہا ہے کہ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے روس کا انتخاب کیوں کیا گیا, اور یہ امپریشن سامنے آ رہا ہے جیسے کہ یہ ایک ڈن ڈیل ہے. روس کے لیے تو یقیناً بڑے مفاد کا معاملہ ہے, پاکستان کے لیے بالکل نہیں لگتا. بظاہر ایسے ہی ہے, مگر ہم اس کی تفصیل حاصل کرتے ہیں, اور اس میں مسلمہ سرکاری رائے, حکومتی رائے ہمیں دیں گے جناب حماد اظہر, وفاقی وزیر برائے توانائی. بہت بہت شکریہ حماد اظہر صاحب, آپ نے میری گفتگو سنی ہے. یہ نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن بڑا کلیدی معاملہ ہے, پاکستان کی بڑی شدید ضرورت ہے. اخبارات کی خبریں بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان نے روس کے ساتھ اس کی تیاری کر لی ہے, اور یہ معاہدہ روس کے ساتھ ہی ہوگا, روس یہ کام کرے گی. اور جتنے ماہرین سے میں نے بات کی ہے 2 دن سے, میں حماد صاحب جو بھی پاکستان کا اس شعبے سے منسلک آدمی ہے, ایک شخص نے بھی اس کی حمایت میں بات نہیں کی ہے یا اس کی ہمدردی میں بات نہیں کی ہے. یہ ایک ایسا کام آپ کی حکومت کرنے جا رہی ہے جس کی کہیں سے کوئی ایکسیپٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی ہے. شکریہ کامران خان صاحب. اور یہ 2 مہینے پہلے انرجی کا پورٹ فولیو ملنے سے پہلے میں بھی سمجھتا تھا کہ شاید یہ معاملہ اتنا ہی سادہ ہے, کیوں ہم روس کے ساتھ کر رہے ہیں, ہمیں تو خود کر لینا چاہیے, جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا. دراصل بات یہ ہے کہ یہ 2015 سے معاملہ شروع ہوا جب انٹر گورنمنٹل ایگریمنٹ سائن ہوا رشیا کے ساتھ, لیکن کوئی اس پہ عمل درآمد نہ ہو سکا. اور اب ہماری حکومت نے پچھلے 1 یا 2 ماہ پہلے مئی کے آخر میں ایک ترمیم شدہ انٹر گورنمنٹل ایگریمنٹ سائن کیا, کیونکہ پہلے والے میں کچھ سکن تھے ان کو دور کیا گیا.
اب اس نئے انٹر گورنمنٹل اگریمنٹ کے تحت جو ایک پروپوز کیا جا رہا ہے منصوبہ نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کا، یہ پائپ لائن کراچی سے شروع ہو کے قصور تک جائے گی اور تقریباً 1000 کلومیٹر اس کی لینتھ ہوئے گی، اور اس پائپ لائن کے اندر امپورٹڈ گیس جو ہے وہ ساؤتھ سے نارتھ ٹرانسمٹ کی جائے گی، کیونکہ جو ہماری موجودہ پائپ لائنز ہیں وہ آلریڈی اپنی فل کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاہدہ رشیا کے ساتھ کیوں؟ رشیا کے ساتھ جو پہلا انٹر گورنمنٹل اگریمنٹ ہوا تھا 2015 میں نون لیگ کے دور میں، اس میں 85% شیئر جو تھا وہ رشیا کا ہونا تھا اور 15% جو ہے وہ پاکستان کا۔ اب جو پروپوز کیا جا رہا ہے کہ 76% کے قریب شیئر جو ہے وہ پاکستان کا ہوئے گا اور 24% جو ہے وہ روس کا ہوئے گا، اور اسی ریشیو سے فائنینسنگ بھی کی جائے گی، اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جی آئی ڈی سی کی جو رقم صارفین سے موصول کی گئی ہے وہ اس کے لیے مختص کر دی گئی ہے فائنینس ڈویژن کے اندر۔ اب یہ پائپ لائن جو بچھنی ہے اس کے کچھ ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں۔ ہماری جو دونوں سوئی کمپنیز ہیں وہ 42 انچ سے زیادہ بڑی پائپ لائن نہیں لے کر سکتی، اور جو کچھ اس میں ماہرین کا یہ خیال ہے کہ 56 انچ کی پائپ لائن ہونی چاہیے، جس کی ایکسپرٹیز اور ایکوپمنٹ جو ہے وہ روس کے پاس جو ہے وہ شامل ہے، اور ہماری کمپنیوں کو ایک موقع بھی مل سکتا ہے کہ وہ اس سے سیکھیں اور 56 انچ کی جو پائپ لائن لے کرنی ہے وہ لے کریں۔ ان اینی کیس پائپ جو ہے وہ تو لگ ایسے رہا ہے کہ ملک سے باہر سے ہی آئے گا، کیونکہ جو پائپنگ کے لیے شیٹ اور میٹل یوز ہوتا ہے وہ پاکستان میں اس تعداد میں بنتا بھی نہیں ہے، اور اس کا سارا را مٹیریل بھی باہر سے ہی آتا ہے۔ تو اب آج رشیا کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت مذاکرات آج سارے دن میں ہوئے ہیں، اور اچھے مذاکرات ہوئے ہیں۔ جو انہوں نے ٹرمز بھیجی ہیں ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں، وہ بات چیت اسی بارے میں ہے کہ اس میں لوکل کمپنیز کا کیا حصہ ہوئے گا، لوکل مین پاور کا کیا حصہ ہوئے گا، اس کی اونرشپ، اس کا چارج، یہ سب کس کے پاس ہوئے گا۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ابھی ایک اپنی انیشل پوزیشن لی تھی رشیا نے یہاں آنے سے پہلے، اب بات چیت ہوئے گی، نیگوشیشن ہوئے گی، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ فائنل جو ٹیبل پہ ڈیل پڑی ہے رشینز کے ساتھ وہ کیا ہے۔ آپ کی کیا مجبوری تھی؟ 2015 میں نون لیگ کی حکومت نے معاہدہ کیا تھا، 2018 میں نون لیگ کی حکومت نے کابینہ کی منظوری سے یہ فیصلہ کیا کہ نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن سوئک گیس کمپنیز لگائیں گی، اس کو ای سی سی سے بھی اپروو کر لیا۔ یہ سارا معاملہ جو تھا اس ایک جانب رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ 2021 میں آپ کی حکومت کو کیا یہ سوجی کہ ہم اسی روس کے معاہدے کو ہم اس کو ری انرجائز کرتے ہیں، اور آپ کو اگر 56 کی چاہیے یا آپ کو اور کچھ اسپیسیفک چاہیے ایک ٹینڈر دیجئے نا، آپ مشتہر کیجئے اور دیکھیے کہ پاکستان کو بیسٹ ڈیل کہاں سے ملتی ہے اور کیا ہوتا ہے۔ یہ کوئی راکٹ بنانا تو نہیں ہے کہ جو کمپنی 46 انچ کی پائپ لائن ڈال سکتی ہے وہ 52 انچ کی نہیں ڈال پائے گی۔ نہیں، یہ ہماری دونوں سوئی کمپنیز جو ہیں ان کی بے انتہا مہارت ہے پائپ لائنز بچھانے میں، لیکن وہ آلریڈی ہمارا ان سے کمیونیکیشن ہے اور وہ ہمیں کمیونیکیٹ کر چکی ہیں کہ 42 انچ سے اوپر یعنی 56 انچ کی جو پائپ لائن ہے وہ یہ نہیں ڈال سکتی۔ لیکن یہ تو کہیں نہیں لکھا ابھی تک ڈیل کے اندر یا جو اگریمنٹ ہوئے گا کہ آپ کی جو لوکل کمپنیاں ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکیں گی یا اوپن ٹینڈرنگ نہیں ہو سکے گی۔ اس چیز کو تو ہم یقینی بنائیں گے کہ جو شفافیت ہے، ٹرانسپیرنسی ہے، اوپن آکشن ہے، بڈنگ ہے، وہ تمام کمپنیوں کے لیے جو ہے وہ برابر رکھی جائے۔ ابھی تو یہ طے پا رہا ہے کہ شیئر ہولڈنگ جو ہے وہ کتنی ہوئے گی اور شیئر ہولڈنگ پہ ریٹرن جو ہے وہ کتنا جو ہے انویزیج کیا جا رہا ہے ایگریمنٹ کے اندر، اور اس پہ ہم ابھی ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ انیشلی جو انہوں نے مسودہ ہمیں بھیجا تھا روس نے وہ ہمیں قابل قبول نہیں تھا، اس لیے ہم نے انہیں مذاکرات کی دعوت دی اور وہ پاکستان آج تشریف لائے ہیں اور ہماری ٹیمز جو ہیں وہ مذاکرات ان کے ساتھ کر رہی ہیں۔ اس میں فرق ضرور ہے 42 انچ اور 56 انچ کی پائپ لائن میں۔ 42 انچ کی پائپ لائن میں کمپریسرز بڑے لگیں گے، اس کی آپریٹنگ کاسٹ زیادہ ہوئے گی، بجلی کا خرچ بھی زیادہ ہوئے گا۔ 56 انچ کی پائپ لائن کی کیرنگ کیپیسٹی زیادہ ہوئے گی، اس کی لانگ ٹرم یوٹیلائزیشن زیادہ ہوئے گی۔ یہ کیا اس کی کوئی اسٹڈی ہے وزارت توانائی کے پاس؟ جی بالکل ہے۔ جس بنیاد پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا گھاٹے کا سودا ہوگا، پاکستان کا شدید نقصان ہوگا اگر وہ 42 انچ کی پائپ لائن بنے گی۔ دوسری چیز یہ کہ پاکستان میں 56 انچ کی نہیں بن سکتی۔ تیسری چیز یہ کہ یہ ہر صورت میں پاکستان نقصان میں رہے گا اگر پاکستان کی کمپنیز کو دے گا، پاکستان فائدے میں رہے گا اگر روس کی کمپنی کو دے گا، اور یہ سارے مذاکرات کے بعد کیا ٹینڈر ہوگا؟ ابھی آپ جتنے مذاکرات روس کی کمپنی کر رہے ہیں اس کے بعد اس کو اوپن ٹینڈر کریں گے؟ جی یہی ساری چیزیں ہم نے مذاکرات کے اندر طے کرنی ہے کہ کون سی کمپنی جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرے گی، لوکل کمپنیوں کا کیا حصہ ہوگا۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں پاکستان کا فائدہ ہے کہ جی اتنا اسٹریٹ فارورڈ کیس ہے کہ جی لوکلی دونوں سوئیز کریں گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور روس کے ساتھ ہم کریں گے تو بہت گھاٹے کا سودا ہے یا بہت فائدے کا سودا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف میرٹس کے اوپر آرگومنٹس موجود ہیں،
اور ہماری جو انٹرسٹیٹ گیس کمپنی ہے اس کے ساتھ ہماری ڈیٹیلڈ بریفنگز اور ٹیکنیکل سٹڈیز بھی اس پہ ہو چکی ہیں، اور یہ چیز بھی آن پیپر موجود ہے کہ 56 انچ پائپ لائن کے لیے کمپریسرز کس اسٹرینتھ کے چاہیے، کس سائز کے چاہیے، اس کی آپریٹنگ کاسٹ اور انرجی کاسٹ کیسی ہوئے گی، یہ ساری چیزیں تو آن پیپر موجود ہیں نا، آلریڈی ہمیں پتہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم 42 انچ کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور ایک لمیٹڈ کیپیسٹی کے ساتھ رہتے ہیں اور تھوڑا سا ہم آپریٹنگ ایکسپینس جو ہے اس کو زیادہ برداشت کر لیتے ہیں، بجلی کی کھپت کو زیادہ کر لیتے ہیں لیکن اپنی کمپنیوں کو پریفر کرتے ہیں، یا دوسری طرف ہم 56 انچ کی پائپ لائن پہ جاتے ہیں، اپنی ہی کمپنیوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ بھی 56 انچ کی ایکسپرٹیز اور اکوپمنٹ ڈیولپ کریں، اور ساتھ ہم اپنی اس کی آپریٹنگ کاسٹ اور لانگ لائف ان ٹرمز آف کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کو مزید ہم بڑا کرتے ہیں۔ اب ان دونوں کے اندر کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کا فیصلہ ہوئے گا مذاکرات کے بعد، جب ہمیں پتہ ہوئے گا کہ فائنل رشیا کی جو فائنل آفر ہے حکومت پاکستان کے لیے وہ کیا ہے، کیا وہ کتنا اس پہ ریٹرن مانگ رہے ہیں، وہ آیا اپنی لوکل کمپنیز کو پریفر کر رہے ہیں یا پاکستانی کمپنیز کو کر رہے ہیں، اس میں پاکستانی مین پاور کا کتنا حصہ ہے۔ تو یہ آلریڈی ہم 76% پہ تو آ چکے ہیں نا، مطلب پہلے 85% رشیا تھا، اب 76% ہم ہیں، تو اس میں ہم مزید اب مذاکرات کر کے بہتری لائیں گے، اور جو فائنلائزڈ چیز ٹیبل پہ موجود ہوئے گی اس کو اس کے میرٹس پہ دیکھا جائے گا، صرف اینیکڈوٹس کی بیسس پہ یا کہیں سنی بات کی بیسس پہ نہیں، باقاعدہ ٹیکنیکل ساؤنڈنس کی بیسس پہ کہ پاکستان کے لیے دیر پا فائدہ مند کیا چیز ہے۔ کیونکہ اپیرنٹلی اور اپیرنٹلی کیا بلکہ یقینی طور پہ کسی بھی ملک کے لیے پہلی پریفرنس یہ ہوتی ہے، پہلی خواہش یہ ہوتی ہے، پہلی کوشش یہ ہوتی ہے، پہلا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ہم خود اس کو کریں، ہم خود اس کو لے کے آگے بڑھیں۔ اور اس معاملے میں جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تھا 2015 کے بعد، یہ بات ختم ہو گئی تھی، انہی کی حکومت نے یعنی کہ نون لیگ کی حکومت نے اس کو بالکل خیر بات کہہ دیا تھا، تو میری یہ سمجھ میں نہیں، آپ کے پاس اپرچونٹی تھی، پہلے آپ اپنی کمپنیز کو انکریج کریں، اگر ان کی کیپیسٹی کم ہے تو اس کی کیپیسٹی کو بڑھائیں، آپ کے پاس GIDC کے پیسے ہیں، آپ کے پاس فائنینسنگ، وہ رشینز بھی پاکستان سے لیں گے، ساری کچھ آپ کر کے پہلے اپنی تو کوشش ختم کرتے نا، پھر رشیا کی طرف دیکھتے۔ دیکھیں ممکن ہے کہ جو ہماری فائنل ڈیل ہوئے ہم 76% کے مالک ہوئیں گے اس پائپ لائن کے، اور 66% ہماری فائنینسنگ ہوئے گی، ممکن ہے کہ ہماری کمپنیز یہ کریں، جس طرح مذاکرات اگر سے جاتے ہیں، اگر ایک طرف جاتے ہیں تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہو سکتا ہے ہماری کمپنیز ہی کر لیں، لیکن اگر ہمیں فائدے میں یہ نظر آیا کہ 56 انچ کی پائپ لائن ہونی چاہیے اور ہماری جو لوکل کمپنیز ہیں ان کے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے 56 انچ کی پائپ لائن لے کرنے کی، جیسے کہ وہ ہمیں کہہ چکی ہیں بارہا میٹنگز کے اندر کہ ان کے پاس اکوپمنٹ بھی موجود نہیں ہے 56 انچ کی پائپ لائن لے کرنے کا، اور اگر بہت زیادہ فرق ہوا ان دونوں پوزیشنز کے اندر تو پھر ہم وہی فیصلہ کریں گے جو پاکستان کے فائدے میں ہے۔ اس میں ہمارے صاحب دیکھیں نا، ابھی اس سے پہلے ہم یہ تو ایک معاہدہ آپ کی حکومت کر رہی ہے، اس سے پہلے جتنے معاہدے ہوئے ہیں بجلی کے بنانے کے اور جتنی چیزیں ہوئی ہیں آپ لوگ اس کو بھگت رہے ہیں، پوری قوم اس کو بھگت رہی ہے، کس قسم کے ڈالرائز ریٹرن ہم دے رہے ہیں، کس قسم کے عذاب سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ کتنی مہنگی بجلی جو ہے ہماری ترقی کو برباد کر رہی ہے، ہمیں ہماری گروتھ کی ایسی کی تیسی کر رہی ہے۔ اب اس قسم کے معاہدوں کو تو ہمیں پھونک کے دیکھنا چاہیے نا، اب اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ بالکل پھونک کے دیکھ رہے ہیں، اسی لیے تو ابھی تک مذاکرات چل رہے ہیں، ورنہ تو یہ 2 سال پہلے کام شروع ہو چکا ہوتا، اور 2015 میں یہ پہلے معاہدہ ہوا تھا، اور میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اور ہمارے ابھی مذاکرات چل رہے ہیں۔ اگر جو انہوں نے ہمیں انیشل ڈرافٹ بھیجا تھا جو ہیڈ آف ٹرمز کہلاتا ہے، ہم نے اس کی بنیاد پہ شیئر ہولڈرز ایگریمنٹ اسی لیے ڈرافٹ نہیں کیا کیونکہ وہ ہمیں ان کا جو انیشل ڈرافٹ آیا تھا ہیڈ آف ٹرمز وہ ہمیں قابل قبول نہیں تھا۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ حکومت کو قابل قبول نہیں ہے پاکستان کی، تب وہ مذاکرات کرنے یہاں پہ آئے ہیں، اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ماضی کی حکومت کی طرح ہم ڈاٹڈ لائن پہ دستخط نہیں کریں گے جب تک ہم ٹرمز کو اور ان کے ریٹرن کو اور ہر چیز کو ہم اچھی طرح پرکھ نہیں لیتے، اور ہم اس بات پہ مطمئن نہیں ہو جاتے کہ اس کی شفافیت اور اس کے ریٹرنز پاکستان کے حق میں ہیں، کسی بیرونی کمپنی کے ہی صرف حق میں نہیں ہیں۔ ہمارا صاحب یہ گیس کی بات ہو رہی ہے، ہمارے لیے ظاہر ہے کہ نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن ہمارے لیے بہت ضروری ہے، مگر ہمارا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس RLNG کے اسٹوریج نہیں ہے، ہمارے پاس یہ ایک ہماری عجیب کیفیت ہے کہ اب ڈے ٹو ڈے رہ رہے ہیں، ہمارے پاس آج کے دن تک جو ہے ہمارے پاس کوئی اسٹوریج نہیں ہے، 2 ویسل نہیں آئے تو ہمارا پرابلم ہو جاتا ہے، 4 ویسل کے مسئلہ ہوا تو ہمارا پرابلم ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے، آئی تھنک کہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے، مگر وہ تو بہت ہی اس کی اپنی اسٹریٹجک امپورٹنٹ ہے، اس کی اپنی دوسری سیکیورٹی امپورٹنٹ ہے۔ وی ڈونٹ ہیو اینی
کوئی سٹوریج نہیں ہے ہمارے پاس گیس کا، RLNG کا. جی اس وقت تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم پورا چل رہے ہیں RLNG کے اوپر، کیونکہ ہمارا ٹیک اور پے کانٹریکٹ ہے قطر کے ساتھ، پھر ہمارے ٹیک اور پے کانٹریکٹ ہیں دونوں FSRU ٹرمینلز کے ساتھ، اور پھر ہمارے 3 RLNG کے پلانٹس ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارے ٹیک اور پے کانٹریکٹس ہیں. تو اس پوری سپلائی چین کے اندر کہیں پہ کوئی خامی آ جائے تو وہ پورا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جاتا ہے. اور ہمیں جسٹ ان ٹائم ماڈل جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت کی طرف سے ورثے میں ملا کہ ایوری تھنگ ہیز ٹو بی جسٹ ان ٹائم فار دا ہول سسٹم ٹو ورک، جو کہ ایک اچھا انرجی سیکیورٹی ملک کی جسٹ ان ٹائم کے بیسس پہ نہیں ہو سکتی. اور اسی لیے ہم اس وقت ایک کمیٹی بھی وزیر اعظم صاحب نے تشکیل دی ہوئی ہے جو ہر ہفتے ملتی ہے اور LNG سٹوریج کے اوپر اور نئے ٹرمینلز کے اوپر وہ پیش رفت کر رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم جلد شروع کریں گے کام LNG کا آن شور سٹوریج ٹرمینل اور آف شور مزید ٹرمینلز کی جو گنجائش ہے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب حماد اظہر وفاقی وزیر برائے توانائی ہمارے ساتھ. ایک کلیدی مسئلہ ہے، ہمارے سوالات و جوابات آپ نے سن لیے. حماد اظہر صاحب کہتے ہیں کہ ابھی سلسلے میں کچھ ہوا نہیں ہے، مذاکرات ہمارے روس سے ہو رہے ہیں، پھوک پھوک کے قدم رکھ رہے ہیں. انشاءاللہ وہی کریں گے جو پاکستان کے مفاد میں بہت بہتر ہوگا. بہت سارے ifs اینڈ بٹس ہیں جس کو تسلیم کرتے ہیں جناب حماد اظہر. دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے. ایک عجیب پیچیدہ سی صورتحال ہے، چیئرمین نیب کے خلاف تعدیبی کارروائی کرنی ہو، انضباطی کارروائی کرنی ہو، کوئی سے بھی چیئرمین نیب ہو، آئین اس حوالے سے بہت واضح راہ نہیں دیتا ہے. نیب قانون کچھ کہتا ہے مگر اس معاملے میں بھی پیچیدگی ہے. اب چیئرمین نیب جن کی ریٹائرمنٹ 3 مہینے میں ڈیو ہے، ان کے حوالے سے ان کی شکایت سپریم جوڈیشل کونسل میں موجود ہے. سپریم جوڈیشل کونسل 2 سال تک اس پہ خاموش تھی، لیکن اب اس کا نوٹس کیا گیا آج اٹارنی جنرل پاکستان کو. اور دیکھتے یہ ہیں کہ کیا سپریم جوڈیشل کونسل اس حوالے سے کوئی کارروائی کرے گی یا نہیں، اور اس کے لیے مستقبل کی کیا راستہ دیتی ہے یا نہیں. اس امپورٹنٹ موضوع پہ بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے خلاف ریفرنس کا معاملہ 2 سال بعد ایک بار پھر فعال ہو گیا ہے. لیکن یہ سوال برقرار ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے کنڈکٹ پر فیصلہ کرنے والی سپریم جوڈیشل کونسل چیئرمین نیب کے خلاف انضباطی کارروائی کی مجاز ہے یا نہیں. عجب معاملہ ہے کہ چیئرمین نیب کے خلاف تعدیبی کارروائی یا ان کی برطرفی سے متعلق آئین خاموش ہے اور نیب کے قانون میں بھی سقم ہے. آئین کے آرٹیکل 209 میں سپریم جوڈیشل کونسل کو اعلیٰ عدلیہ کے ججز، الیکشن کمیشن کے ممبران اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے خلاف کارروائی کی تفصیلات درج ہیں، لیکن چیئرمین نیب کے حوالے سے آئین خاموش ہے. البتہ بالواسطہ طور پر نیب آرڈیننس کا سیکشن 6 کہتا ہے کہ نیب کے چیئرمین کے خلاف اسی بنیاد پر ایکشن لیا جا سکتا ہے جس بنیاد پر سپریم کورٹ کے جج کے خلاف کارروائی یا برطرفی عمل میں لائی جا سکتی ہے. اس وقت چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس بشیر عالم، جسٹس عمر عطا بندیال، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ سپریم جوڈیشل کونسل کے رکن ہیں. اطلاعات کے مطابق آج سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس میں کونسل کے دائرہ اختیار پر سماعت ہوئی. اسی بنا پر اٹارنی جنرل پاکستان خالد جاوید خان کو نوٹس جاری کیا گیا تھا کہ وہ اس نقطے پر کونسل کی معاونت کریں کہ کیا چیئرمین نیب کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں. اس ریفرنس کی سماعت کی ٹائمنگ بہت اہم ہے. ایک جانب 3 ماہ بعد چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے عہدے کی مدت اکتوبر میں ختم ہو رہی ہے، اور دوسری جانب اطلاعات ہے کہ حکومت قانون سازی کے ذریعے یا ایک آرڈیننس کے ذریعے ان کو توسیع دینے پر غور کر رہی ہے. 2 سال قبل سابق معاون خصوصی قانون بیرسٹر ظفر اللہ سمیت 3 وکلاء نے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے خلاف مبینہ آڈیو ویڈیو کلپ کی اور فوٹیج کے الزامات کی بنیاد پر ریفرنس دائر کیا تھا. پچھلے سال اکتوبر میں سپریم جوڈیشل کونسل میں اس ریفرنس کو سماعت کے لیے مقرر ہونے کی خبریں آئی تھیں، لیکن سماعت نہیں ہو سکی تھی. گھمبیر سا معاملہ ہے، اس پر ماہرانہ قانونی اور آئینی رائے حاصل کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور سینئر قانون دان، 2 دفعہ اٹارنی جنرل آف پاکستان رہ چکے ہیں، جناب انور منصور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑی نوازش خان صاحب، آپ کے نزدیک جو ایک تاثر ہے کہ کچھ ابہام ہے کہ چیئرمین نیب کے خلاف اگر انضباطی کارروائی کرنی ہو تو اس کا فورم کیا ہے اور کس انداز سے ہوگا. بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ بات اس چیز کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और इसके ऊपर मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों ने बहस भी की हुई है और काफ़ी आर्टिकल्स भी आ चुके हैं। मगर इसके अंदर बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब ये अमेंडमेंट हुई थी अफसन वली यार केस के बाद, आर्टिकल 6 के सेक्शन 6 के अंदर नैब ऑर्डिनेंस के, उसमें उन्होंने ये तो लिख दिया था कि नैब के चेयरमैन को हटाने के लिए जो ग्राउंड्स दिए हुए हैं 209 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में, या जजेस को रिमूव करने के लिए, वो ग्राउंड्स तो रहेंगे, मगर ये कहीं नहीं लिखा कि कौन सा फोरम होगा उसका। और जाहिर है कि जब ये नहीं लिखा है तो दो ही आपके तरीके रह जाते हैं। एक तो ये है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वो या तो अपॉइंट करे, वो रिमूव करे, मगर ग्राउंड्स वही होंगे। और जाहिर है कि अगर वो रिमूव करेंगे तो फिर उनके पास हियरिंग भी होगी, जिसका कि कहीं पर वाज़े तौर पर इसका कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि आप सिविल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर कोर्ट में जाके करा सकते हैं। यही दो चीज़ रहती है। मगर मेरा अपना व्यू ये है कि नैब के चेयरमैन के रिमूवल के लिए किसी सूरत में भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, बिकॉज ज्यूरिसडिक्शन होने के लिए एक बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि अनइक्विवोकल कैटेगोरिकल ज्यूरिसडिक्शन उसको सौंपी जाए, और उस सूरत में सिर्फ कर सकते हैं, जैसे कि 209 में बड़ा वाज़े तौर पर लिखा है, जजेस के लिए लिखा हुआ है कि आप जजेस हाई कोर्ट का आप कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कर सकते हैं, मगर कहीं पर ये नहीं लिखा है कि नैब चेयरमैन भी इसमें शामिल होगा। तो खान साहब फिर तो बड़ा एक पेचीदा मामला है, क्योंकि आप वज़ीर आज़म को हटा सकते हैं, कैसे हट सकता है वो हमारे सामने है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, आला अदलिया के जजेस को आप हटा सकते हैं, कैसे होगा हमारे सामने है। सदर के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। तो गोया कि पाकिस्तान में ये वाहिद ओहदा है कि बज़ाहिर जिसके ख़िलाफ़ कोई इंज़बाती कार्रवाई करने का बराह रास्त तरीक़ा मौजूद नहीं है या वाज़ेह तरीक़ा मौजूद नहीं है। ये एक बहुत ही एक पेचीदा और बड़ी एक गैर मामूली सी कैफियत लगती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मगर जब ये कानून के अंदर कोई चीज़, कोई तरीक़ा दिया हुआ न हो तो फिर जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट की आ जाती है इमीडिएटली आर्टिकल 199 के तहत। तो अगर कोई और तरीक़ा नहीं है तो फिर सिर्फ और सिर्फ तरीक़ा आप रह जाता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में जाकर और रिमूवल की बात करें। ऐसे ही है कि जैसे किसी को गलत ओहदा दे दिया जाए, उसका भी कोई तरीक़ा नहीं है रिमूव करने का, तो आप जाते हैं कोर्ट में और कोर्ट में कहते हैं कि साहब इसको ये गलत बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनको आप रिमूव करें, या कोई इस किस्म के जो चीज़ें हैं वहाँ पर आप ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट की जो है बहुत वास्ट ज्यूरिसडिक्शन है, तो उसमें आप जा सकते हैं। अलावा इसके कोई और जगह नहीं है मौजूद। मगर एक चीज़ तो वाज़ेह है कि अगर हुकूमत इस सुकम को या इस गैर मामूली कैफियत को दूर करना चाहती है, पार्लियामेंट दूर करना चाहती है, तो मतलूबा कानून साजी से ये मसला हल हो जाएगा ना। कानून अगर आप इस सिलसिले में बना लें और ये जो मौजूदा कैफियत है इसको बदल दें, और चाहे उसमें फिर आप कोई भी तरीक़ा तजवीज़ कर दें इंज़बाती कार्रवाई का या चेयरमैन नैब के हवाले से, फिर तो ये मसला हल हो। वो रास्ता तो बिल्कुल साफ़ है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जाहिर है कि कानून के अंदर ये सुकम है, तो आपको कानून के अंदर कोई सुकम निकालने के लिए आप कानून साजी ही कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं होता उसका। आप कानून साजी के अंदर जो चाहें, आप अगर पार्लियामेंट चाहती है वो डलवा सकती है या निकाल सकती है। तो ये कोई बिल्कुल सही तरीका है कि आप कानून साजी करके और उसका ये जो सुकम है उसको आप दूर कर दें। लेकिन मतलब अब बिल्कुल सही है, कानून बनाइए और आप कानून को तब्दील कर दें, मगर हुकूमतें दूसरे तरीक़ेकार भी अपनाती है। मिसाल के तौर पे कि नैब चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, उनकी मुद्दत मुकर्रर है कि वो इतने अरसे इस ओहदे पे कायम रह सकते हैं, और वो बिल्कुल मुअय्यन मुद्दत है। लेकिन अभी हमने देखा कि जो नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल थे, जब उनकी मुद्दत ख़त्म हुई तो हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए उनको 3 माह की एक्सटेंशन दे दी। अब ये तो एक बहुत ही अजब सी कैफियत है कि जब एक मुद्दत तहरीर थी और मुकर्रर थी, तो
ایک تو ان کو چلے جانا چاہیے تھا، حکومت کو فارغ کر دینا چاہیے تھا، دوسرا یہ کہ پھر ایک آرڈیننس کے ذریعے اس قسم کی ایکسٹینشن دینا یہ تو بڑا مایوب سی بات نہیں ہے؟ دیکھیے آرڈیننس کے ذریعے دینا تو بالکل غلط ہے، میں اس پہ کبھی بھی اس پہ اتفاق نہیں کروں گا، مگر اگر پارلیمنٹ پر سے قانون کے اندر امینڈمنٹ کر دے تو پھر صحیح ہے، مگر آرڈیننس کے ذریعے کسی کو قانون کے کسی پروویژن کو آپ بائی پاس کریں آرڈیننس کے ذریعے، وہ بالکل غلط طریقہ ہے اور اس کو چیلنج کرنا چاہیے تھا۔ چیلنج کیوں نہیں کیا یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ یہی ہوتا ہے نا جی، بات کہنے کی ہوتی ہے خان صاحب، پھر آپس میں سب ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ نے بڑا بنیادی سوال پوچھا اور اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے کہ کیوں نہیں کیا۔ اب ایک نئی بات آ رہی ہے سامنے، اب پتہ نہیں درست ہے یا نہیں، کہ اب چیئرمین نیب پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار انہیں بھی توسیع دینے کی بات کی جا رہی ہے، مطلب ایک گفتگو ہو رہی ہے کہ شاید انہیں بھی اسی طرح سے ایک آرڈیننس کے ذریعے توسیع دے دی جائے جیسے کہ پروسیکیوٹر جنرل کو دی گئی، گو کہ وہ 3 ماہ کی تھی۔ تو کتنی بڑی توسیع دی جا سکتی ہے ایک آرڈیننس کے ذریعے خان صاحب؟ اور پھر اصل بات یہی ہے کہ کیا یہ ایک مناسب عمل ہوگا؟ بالکل غلط عمل ہوگا۔ 3 مہینے دیکھیے آرڈیننس کی لائف ہی 3 مہینے ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ تو ویسے بھی نہیں دی جا سکتی ہے، تو یہ ایک مناسب طریقہ نہیں ہے۔ مگر اب تو قانون میں یہ آ گیا ہے کہ آرڈیننس جو ہے وہ اگر مزید آگے لے کے جانا ہے تو اس کو پارلیمنٹ کے سامنے رکھنا پڑے گا بل کی صورت میں، اور ظاہر ہے کہ اگر پارلیمنٹ پاس کر دے لا اس کے بعد تو پھر تو مناسب ہوگا، مگر اگر پارلیمنٹ پاس نہیں کرتی ہے تو پھر ایک یہ شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور شاید کہ اگر اس دوران میں کوئی پروسیکیوشن ہوتا ہے یا کوئی کنوکشن ہوتا ہے تو وہ بھی چیلنج ہوگا کہ یہ اللیگل اپوائنٹمنٹ تھا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کمپلیکیشنز کریٹ کر دیں گی اگر کسی صورت میں بھی یہ بڑھایا ان کا آرڈیننس کے ذریعے۔ تو خان صاحب ویسے تو مجموعی طور پہ نیب کے ادارے کے حوالے سے، نیب کے جو موجودہ اختیارات ہیں، جو اس کے قوانین ہیں، جو اس کے ضابطے ہیں، جو اس کے طریقہ کار ہے، اور پھر اس کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے ہر حکومت کو اعتراض رہا ہے، ہر حکومت کے تحفظات ہیں، بیوروکریسی کے اپنے تحفظات ہیں، بزنس مین کے اپنے تحفظات ہیں۔ اس پورے ادارے کو ایک نیا جنم تو دینا ہے، اور وہ قانونی ہی جنم دیا جا سکتا ہے نا، یا پھر یہ کہ آپ اس کو تحلیل ہی کر دیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے شاید، میں نے ڈرافٹ انفارچونیٹلی میرے سامنے ہے نہیں، یہاں پر میں باہر بیٹھا ہوں، مگر انہوں نے ایک ڈرافٹ تو بنایا ہے امینڈمنٹ کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ امینڈ کر سکتے ہیں کانسٹیٹیوشنلی، آپ کسی بھی لا کو موڈیفائی کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں، اس کے اختیارات کیا ہیں وہ کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں، ہر چیز کر سکتے ہیں، مگر اس کو جانا چاہیے پارلیمنٹ کے ذریعے، بغیر اس کے وہ مناسب نہیں ہوگا، بیکاز یہ جو ہے قانون یہ بڑا سیریس قانون ہے، اس کے اندر لوگوں کی زندگی سے آپ ایکچولی کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ آرڈیننس کے ذریعے کریں گے تو اس میں نظر آتا ہے کہ کوئی میلس ہوگا، اور اس لیے اس کو پراپرلی کانسٹیٹیوشن میں جو اسے طریقہ دیا ہوا ہے لا کو امینڈ کرنے کا، اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ خان صاحب یہ جو ریفرنس فائل ہوا تھا، یہ جو شکایت درج فائل ہوئی تھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں موجودہ چیئرمین نیب کے حوالے سے، یہ اس وقت ہوا تھا جب پرہیپس آپ اٹارنی جنرل آف پاکستان تھے، آپ کی نگاہ سے یہ معاملہ اور یہ شکایات گزری تھی کیا؟ نہیں، مجھے دیکھیں نیب کا جو لا ہوتا ہے، 209 میں جب کوئی شکایت جاتی ہے تو جب تک کہ نوٹس نہ دیا جائے تو اس وقت تک وہ ڈسکلوز نہیں ہوتا۔ تو نوٹس ابھی تو اس وقت تک دیا نہیں گیا تھا، پروبلی نوٹس تو پہلی دفعہ ابھی دیا گیا ہے اٹارنی جنرل کو، تو ان کے پاس سے ڈیٹیلز ہوں گی، ان کو بھیجا ہوگا یہ، مگر یہ نہیں میرے پاس اس وقت نہیں آیا تھا۔ آپ کے نزدیک اس میں کوئی غیر معمولی بات تو نہیں ہے کہ شکایت درج ہونے کے 2 سال بعد نوٹس دیا گیا ہے؟ یہ ایک ہے تو غیر معمولی بات، کہ اس لیے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل بیٹھی ہے، اکثر بیٹھی ہے، اور جب زیادہ مستقل بیٹھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نظر میں سے گزرنا چاہیے تھا یہ، اور ان کے ویو لینا چاہیے تھا۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے کوئی شکایت آتی ہے تو ان کی اپنی انٹرنل میٹنگز ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ شکایت جو ہے وہ رکھی جاتی ہے،
اور پھر وہ آپس میں بحث کر کے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ اس کو ریٹین کیا گیا تھا کسی وجہ سے اور اس کو لگنے نہیں دیا, یا ان کے سامنے یہ پٹ اپ لیٹ ہوئی, مگر ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ پٹ اپ نہ ہوئی ہو. پروبیبلی انہوں نے چاہا ہے کہ نہ چلے یہ, اور اب یہ اٹھایا گیا ہے. جب یہ ریٹائرمنٹ آ گئی ہے تو یہ اٹھانا بھی مناسب نہیں تھا. بہت بہت شکریہ جناب انور منصور خان صاحب, سابق اٹارنی جنرل پاکستان ہمارے ساتھ تھے. بہت امپورٹنٹ موضوع ہے چیئرمین نیب کے حوالے سے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے افغانستان میں تبدیلی کی ہوائیں تیز سے تیز تر ہے. تبدیلی یقینی ہے. طالبان کا غلبہ اور انفلوئنس اور حکومت خارج از امکان نہیں ہے, اور اس نئے افغانستان میں خطے کے ممالک کے حوالے سے جو پرانے افغانستان میں, اشرف غنی کے افغانستان میں یا دوسروں کے افغانستان میں جو گنجائش موجود ہوتی تھی چین کے مخالف لوگوں کی یا پاکستان کے خلاف دہشت گرد گروپوں کی, وہ پناہ گاہیں, وہ سیف ہیونز ختم ہوں گی. یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں طالبان, اور ایسی ہی یقین دہانی پاکستان کو بھی کرائی گئی ہے کہ پاکستان دشمن قوتیں, پاکستان دشمن دہشت گرد قوتیں جو افغانستان میں موجود ہیں, چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو, چاہے بلوچ نیشنلسٹ ہو, یا دہشت گرد جو الزامات ہیں جن گروہوں پر وہ ہوں, ان کی راہیں اور ان کے راستے اور ان کی پناہ گاہیں افغانستان میں اس کی کوئی جگہ نہیں رہے گی. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. افغانستان میں تبدیلی کی ہوا بہت تیزی سے چل رہی ہے, ایک آندھی چل رہی ہے, اور یقیناً یہ بات خارج از امکان نہیں ہے کہ مستقبل کے افغانستان میں افغان طالبان کا اثر زیادہ ہوگا, انفلوئنس زیادہ ہوگا, اور یہ بات بھی خارج از امکان نہیں ہے کہ افغانستان کے بڑے شہروں میں بالآخر افغانستان پر طالبان کی حکومت قائم ہو جائے یا ان کا فیصلہ کن کردار ہو. اس مستقبل کے افغانستان کے حوالے سے خیال یہ ہے, پاکستان کو یقین دہانی کرائی جا رہی ہیں کہ جیسے کہ خطے کے دوسرے ممالک کو کرائی گئی ہے کہ پاکستان مخالف سرگرمیاں طالبان کے افغانستان میں نہیں ہوں گی. طالبان نے واضح کیا ہے کہ ان کے زیر انتظام افغانستان میں پاکستان دشمنوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. اب بلوچ قوم پرست ہو یا عسکری گروپ ہو یا ٹی ٹی پی سمیت کالعدم تنظیموں کو افغانستان چھوڑنا ہوگا. کم از کم افغان طالبان یہ پاکستان سے کہہ رہے ہیں. بھارت نے افغانستان میں متعدد قونصلیٹ اب بند کرنے بھی شروع کر دیے ہیں. کابل, قندھار, جلال آباد, ہلمند, ہرات سمیت اہم علاقوں سے اطلاعات کے مطابق بھارتی جو اسٹیشنز تھے وہ ختم ہو رہے ہیں اور بھارتی ان علاقوں سے نکل رہے ہیں. افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان میں دہشت گردی اور تخریب کاری کا زمانہ پاکستان کو امید ہے اب ختم ہو جائے گا. طالبان قیادت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستان اور چین سمیت کسی بھی ملک کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. چین کے اخبار ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کو ایک انٹرویو میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے چین کو دوست قرار دیا اور کہا کہ طالبان افغانستان کی تعمیر نو میں چینی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں. ایک سوال کے جواب میں طالبان کے ترجمان نے کہا کہ چین کو اوگر جنگجوؤں کے بارے میں تشویش تھی, لیکن طالبان نے چینی سفارت خانے کو یقین دلایا ہے کہ ان اوگر جنگجوؤں کے بارے میں فکر مند نہ ہو. طالبان چین کے صوبے سنکیانگ کے معاملے میں چین کے اندرونی معاملات میں ہرگز مداخلت نہیں کریں گے. انٹرسٹنگ بات ہے کہ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء اور طالبان کی فاتحانہ واپسی سے بھارت میں کھلبلی مچ رہی ہے. کل بھارتی اخبار دی ہندو کے صفحہ اول کی شہ سرخی تھی کہ قندھار میں بھارتی قونصل خانے سے 50 سفارتکاروں کی واپسی ہو رہی ہے. جلال آباد اور ہرات میں بھارتی قونصلیٹ جنرل کورونا کی آڑ میں پہلے ہی بند کر دیے گئے ہیں. اس وقت بھارت کا صرف کابل میں سفارتخانہ اور مزار شریف میں ایک قونصلیٹ رہ گیا ہے, اور یہ ایک بہت ہی بھارت کی جو پریزنس ہے وہ بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے افغانستان میں. پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے پرسوں میڈیا سے گفتگو میں کہا تھا کہ بھارت افغانستان میں قدم جما کر پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا, لیکن آج بھارت کو اپنی تمام تر سرمایہ کاری ڈوبتی نظر آ رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان کی تعمیر نو میں پیسہ لگانے والے جنوبی ایشیائی ممالک میں بھارت سب سے آگے رہا. افغان پارلیمنٹ کی تعمیر ہو, بھارت کی مالی مدد سے وہ بنائی گئی. اس عمارت کے ایک بلاک کا نام بھارتی سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے نام پر ہے. ہرات میں سلما ڈیم جسے فرینڈشپ ڈیم بھی کہا جاتا ہے, یہ ڈیم کروڑوں ڈالر کی بھارتی مدد سے بنا تھا. اسی ڈیم پر 1000 سے زائد بھارتی انجینئرز نے کام کیا تھا. بھارت نے ہی قندھار میں افغان نیشنل ایگریکلچر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی قائم کی تھی, اور کابل سمیت افغانستان کے شہروں میں سفر کو آسان بنانے کے لیے 1000 بسیں فراہم کی تھیں.
لیکن یقیناً جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں بھارت کی سرمایہ کاری یقیناً اس کا اس وقت فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس پوری صورتحال میں مستقبل کے افغانستان پر نگاہ ڈالتے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ممتاز سینئر صحافی احسان ٹیپو مسعود، جو کہ نیو یارک ٹائمز کے بھی کورسپونڈنٹ ہیں افغان امور کے حوالے سے۔ بہت شکریہ مسعود صاحب۔ مسعود صاحب آپ بتائیے گا کہ اگر طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل کے افغانستان میں جو خطے کے ممالک ہیں ان کے جو دشمن گروہ ہیں یا ان کے مخالف گروہ ہیں اور جو کہ یقیناً سب ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کی افغانستان میں جگہ نہیں ہوگی، اور یہ بڑا امپورٹنٹ پرومس ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ افغانستان میں جو نئی حکومت ہوگی اس کا اپنا تصور ہے۔ ایک جانب ایران ہے، دوسری اس کے اپنے مسائل ہیں، ایک جانب ظاہر ہے کہ ایران ایک مکمل طور پہ اس میں ایک بڑی اکثریتی آبادی شیعہ آبادی ہے، دوسری جانب چین ہے، وہاں پہ سنکیانگ کے جو مسلمان ہیں ان کے حوالے سے مسائل ہیں، تیسری طرف پاکستان کے مسائل ہیں، اور یہ تمام جو ممالک ہیں ان کی اپنے اپنے حوالے سے بڑی پیکیولر سچویشن ہے۔ طالبان اگر یہ کرا رہے ہیں تو یہ سوچ سمجھ کے اور یقیناً یہ بھروسے کے لائق ہے یہ یقین۔ ہاں بالکل کامران صاحب، یہ آپ نے جو کویسچن ریز کیا تو یہ واقعی یہ پاکستان بھی آج پوچھ رہا ہے، ایران کی طرف سے بھی اس طرح کی جو ہیں کنسرنز وہ آ رہے ہیں، اور اسپیشلی چائنا کی طرف، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے جو واخان کی پٹی ہے جو کہ افغانستان اور چائنا کا بارڈر وہاں پہ شیئر ہو رہا ہے، تو وہاں پہ بھی طالبان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ہرات میں وہاں پہ بھی جو ایران کے ساتھ بارڈر شیئر ہو رہا ہے وہاں پہ بھی طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے، تو یہ ڈیفینیٹلی یہ کنسرنز ہوں گے۔ اور کل بھی جو طالبان کے ترجمان ہیں جو قطر شورا کے سہیل شاہین صاحب، ان سے بھی یہی کویسچن پوچھا گیا تو ان کا رسپانس یہی تھا کہ جب یہاں پہ ایک دفعہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم کسی کو بھی یہاں سے افغان ساحل کو کسی اور کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اس میں ٹی ٹی پی بھی، اس میں القاعدہ، اس میں جو سنکیانگ کے جو ملیٹنٹس ہیں وہ سب یعنی اس میں آتے ہیں، تو یہ شیورٹی ان کی طرف سے وہ مسلسل دی جا رہی ہے۔ اور جب اگر یہ ان کی طرف سے ایشورنس جو ہے، اگر یہ سالڈ ایشورنس ہے تو یہ تو ایک دنیا کے لیے بڑا پیس کا پیغام ہوگا، کیونکہ دنیا صرف یہی چاہتی ہے، ظاہر ہے کہ امریکہ کی اپنی خواہش ہے کہ داعش اور القاعدہ یہاں سے اور امریکہ مخالف کوئی گروپ جو کہ 2001 سے پہلے کی کیفیت ہے وہ پیدا نہ ہو، اور اگر یہ میسج اور یہ ایشورنس جاتی ہے تو پھر افغانستان کے فیوچر سیٹ اپ کے حوالے سے دنیا کا کانفیڈنس تو کافی حد تک بحال ہوگا۔ ہاں بالکل، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ بھی چیک کرنا ہوگا، کیونکہ ماضی میں جب طالبان کی حکومت تھی 90s میں، تو وہاں پہ کچھ معاملات ہوئے تھے، یعنی مسلسل یہ الزام آ رہا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے پالے ہوئے ہیں یا پاکستان کے ایک پراکسی کے طور پہ کام کر رہے ہیں، لیکن جب 90s میں ان کو حکومت ملی تو ملا عمر سے یعنی کچھ معاملات تھے، ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اس کے بارے میں کوئی ایکشن لیں، لیکن وہاں سے وہ چیزیں پھر وہ کمٹمنٹ پوری نہیں ہوئی۔ آپ کو یعنی یاد ہوگا کہ لشکر جنگوی کے جو اس وقت سربراہ تھے ریاض بصرہ، تو ان کے بارے میں ریکویسٹ ہوئی تھی کہ یہ ہینڈ اوور کر دے، تو انہوں نے اس حوالے سے بھی انکار کیا تھا۔ پھر القاعدہ یعنی 9/11 سے پہلے بھی پاکستانی القاعدہ کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار بھی کیا تھا کہ آپ ان لوگوں کو یہاں سے نکال دو، اور تو اس پہ بھی ملا عمر کی طرف سے یعنی بالکل انہوں نے انکار کیا تھا اس چیز سے بھی، وہی ڈیورن لائن کے حوالے سے۔ اور پھر 9/11 کے بعد بھی جب اس وقت کی DGISI پاکستانی علماء کرام کو لے کے کندہار میں ان کی ملاقات ہوئی تھی تاکہ اسامہ امریکہ کے حوالے کرنے کے حوالے سے بات چیت ہو، لیکن وہ چیز بھی پوری نہیں ہوئی۔ ابھی جب ہم طالبان سے بات کرتے ہیں طالبان افیشلز، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یعنی وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 90s والا تھا ہمارا ایک وہ اب چینج ہو گیا۔ مسعود صاحب یہ بتائیے کہ ہم شک کیوں نہ کریں، ہم ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ کیوں نہ دیں، ہم یقین کیوں نہ کریں کہ اب یہ وہ طالبان نہیں ہے، اور طالبان نے اس شدت پسندی کی، پھر قیمت بھی ادا کی، بڑی بھاری قیمت انہوں نے ادا کی، تو کہ ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ریفارم ہوئے ہیں، انہوں نے کچھ لیسن لرن کیا ہے اور انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہمیں دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ نہیں بالکل، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ان میں یہ چیز یعنی آپ وہ یہ اڈاپٹ کیے جو کہ اب آپ ڈپلومیسی کے حوالے سے دیکھ لیں یا باقی جو خطے کے ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات وغیرہ،
اور وہ ان کے مسلسل جو ابھی بھی وزٹس ہو رہے ہیں ترکمنستان، تاجکستان، رشیا، ایران، پاکستان، ان کا آنا جانا، تو ان سے ایک ان کی جو ڈپلومیٹک اپروچ ہے اس میں بہتری بھی آئی ہے اور وہ خود کو ثابت بھی کر رہے ہیں. یہ کہ یعنی ایک سائڈ وہ امریکہ کے ساتھ بھی مذاکرات کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ ایک اور سپر پاور رشیا کے ساتھ بھی معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں، چین کے ساتھ بھی. یعنی کافی ویسٹرن میڈیا میں اس طرح کی چیزیں آئیں کہ بدخشاں کا جو علاقہ صوبہ ہے افغانستان کا کہ وہاں پہ طالبان کا یعنی قبضہ ہو گیا جو بارڈر کا ایریا ہے. تو چین میں ہو سکتا ہے اس بارے سے کافی کنسرنز ہو کہ یہ نہ ہو کہ وہ جو سنکیانگ کے ملیٹنٹس ہیں وہ یہاں پہ آ جائے اور یہاں پہ چین کے اندر کوئی مسئلہ ان کے لیے بنائے. لیکن ابھی تک چین کی طرف سے ایسا کوئی رسپانس نہیں آیا. تو یہ وہ امپرومنٹ تو وہ ڈیفینیٹلی اس میں آئی ہے. لیکن ابھی آپ بھی یعنی اس سے آگاہ ہیں کہ ابھی بھی یعنی کچھ علاقے جہاں سے ٹی ٹی پی آپریٹ ہو رہی ہے، جہاں سے پاکستان کے اندر وہ حملے کر رہی ہے. آج بھی انہوں نے کلیم کیا ہے کہ کرم کے اندر ہم نے ایک بڑا حملہ کیا ہے پاک فوج کے اوپر. تو وہ چیزیں اب نیت پہ شک کرنا یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ پریکٹیکلی بھی ثابت کرنی پڑتی ہے. تو وہ ابھی تک یعنی خاص کر ٹی ٹی پی کے حوالے سے افغان طالبان کی طرف سے ایسا کوئی ایکشن یا عمل ہمیں دکھائی نہیں دے رہا جس سے ہم ابھی اس مومنٹ ہم کہہ سکیں کہ واقعی وہ اس معاملات میں سیریس ہیں. بہت بہت شکریہ احسان اللہ ٹیپو مسعود، افغان امور کے ممتاز سینئر صحافی ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.